बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि 10 महीने पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील कर दिए, कबूलियत भी होगी और मकबूलियत भी। PP52 का ज़िमनी इंतखाबी मार्का जो है वो इस नई ग्राउंड रियलिटी का लिटमस टेस्ट है। नतीजा क्या निकला है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अवाम में कबूलियत मिल गई है। देखिए, आपके सवाल को जरा रख दें साइड पे, पहले मैं आपको सुनाता हूँ 2 लतीफ़े। सही, फीका शीका भी नहीं लगेगा है, उन लोगों ने जिसने ताल्लुक जोड़ना होगा वो जोड़ लेगा। मेरे एक दोस्त हैं कामरान अब्बासी साहब, आजकल ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, हाल मुकीम ऑस्ट्रेलिया। सही। वो यहाँ पर UN में भी रहे हैं, पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक है, और ये उस ज़माने की बात है जब वो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे। घर है उनका नीलम वैली में, और यानी कि गांव उनका नीलम वैली में और घर है उनका मुजफ्फराबाद में। सही। तो एक दिन उन्होंने हमें किस्सा सुनाया कि वो नीलम वैली से मुजफ्फराबाद आ रहे थे और वो अपने खास कश्मीरी लहजे में सुनाते थे। वो मैं लहजा जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकता, सही, लेकिन मैं आपको किस्सा सुना देता हूँ। सही। वो कहते हैं कि उनके साथ जो है ना वैन में वो बैठे हुए थे और उनके आगे वाली सीट के ऊपर 2 नौजवान लड़के बैठे हुए थे और वो लंबी लंबी छोड़ रहे थे, मुकाबला चला हुआ था। और लंबी छोड़े, साइंसी इजादात के ऊपर बात हो रही थी। सही। तो एक ने दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए किसी साइंसी इजाद का नाम लिया, फिर दूसरे ने लिया, फिर उसने पहले वाले ने लिया। तो कामरान अब्बासी साहब कहते हैं कि यार मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन मेरी बस होगी आकर इस बात पे जब उनमें से एक ने कहा कि तुझे पता है कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है? उसने कहा कितनी? उसने कहा कि साइंस ने एक जहाज बनाया है चावल के दाने के साइज का। सही। उसने कहा अच्छा? उसने कहा हाँ, लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है कि जहाज बनाया है चावल के दाने के साइज का। हैरानी की बात यह है कि उसमें 2 पायलट भी बैठे। तो ये जो PP52, PP52, PP52 इसका जो नतीजा है, इसके ऊपर जो है वो एक गांव था, वहां पर 3 दोस्त मुकाबले में आ गए। अच्छा। एक ने कहा कि जनाब साडे ग्रां एने कुक्कड़ होंगे ने, हमारे गांव में इतने बड़े बड़े मुर्गे होते हैं। दूसरे ने कहा कि है गल हुई, साडे ग्रां एने कुक्कड़ होंगे ने। उसने उसको भी बड़ा कर लिया। तीसरा जो है ना वो कैमरे से हाथ ऊपर ले गया। ये जिस तरह कैमरे से ऊपर जा रहा है, कैमरे से भी हाथ ऊपर ले गया। पहले ने गुस्से में कहा थले हाथ रखना भूल गए। यानी कि आप छोड़े, आप करें। अरशद नदीम ने फेंकी थी ना 92.97 जो 92.97 मीटर लंबी थ्रो फेंकी थी उन्होंने जी। तो थ्रो जो है ना उसे थोड़ा सा निस्फ कर लें। अब ये देखें, ये जो इंतखाबी नतीजा है ना, एक बात तो तय है कि पाकिस्तान से बाहर बहुत कम प्रैक्टिस होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि आप नताइज को कबूल करें। सही। तो एक तो रिवायत है, और रिवायती तौर पे ये कहा जाता है कि भाई हमारे साथ धांधली होगी, बेईमानी होगी, हमें हराया गया, हम हारे नहीं है, वो हम जीत गए थे। सर जी आप गवाए ना, कंड नहीं लगी थी, वो आखिरी हिस्सा बच गया था, ये जरूर कहा जाता है। लेकिन जब तीसरा फरीक, चौथा फरीक, 5वां फरीक, सारे फरीक यक आवाज हो जाए ना कि नहीं यार ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई है। सही। यहाँ पर मामला नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर आप अंदाजा लगाएं कि नदीम अफजल चंद ने वो PP52 जिसके ऊपर मीडिया की रिपोर्टिंग की भरमार है, और हुकूमती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका सेक्रेटरी इतलात, मरकजी सेक्रेटरी इतलात उस PP52 के रिजल्ट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और आपका इंडिपेंडेंट मीडिया, मैं आपको बताऊं ये मेरे सामने मौजूद है, आप इसको उठा के चेक कर लीजिएगा। दोस्त भी जो है, जो सुन रहे हैं, वो नदीम अफजल चंद लिखें गूगल पे, नदीम अफजल चंद के बाद न्यूज़ पे क्लिक करें, उसके बाद टूल्स पे जाएं, पास्ट 24 आवर्स के ऊपर क्लिक करें, तो गुज़श्ता 24 घंटों में नदीम अफजल चंद के नाम के साथ जितनी खबरें अपडेट हुई हैं, अपलोड हुई हैं, उनकी एक फहरिस्त खुल जाएगी। जब हमने ये किया है, अभी जाहिर है कि शायद अगले चंद घंटों के बाद को 2-4 और नमूदार हो जाएं। नदीम अफजल चंद की खबर डेली पाकिस्तान, हम न्यूज़ उर्दू, दुनिया न्यूज़, डेली सब न्यूज़ और उर्दू पॉइंट, इसके अलावा कहीं नहीं है। अच्छा। जियो न्यूज़, फलां न्यूज़, वो सारे वो बिल्कुल खामोश।
کیونکہ ندیم افضل چند نے گفتگو ہی ایسی کی ہے. ندیم افضل چند نے بتایا ہے کہ یہ جو PP-52 تھا، ان ادر ورڈز یہ ایک ڈرون حملہ تھا عوام کا، اور عوامی ڈرون حملے میں جو ٹارگٹ ہوا ہے وہ ٹارگٹ ہونے والی جماعت کا نام ہے مسلم لیگ نواز، جو مین ٹارگٹ تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈرون حملہ ہوتا ہے تو کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جناب کولیٹرل ڈیمیج تو ہم تھے. اب ہم نے نیا کیا سیکھا؟ اسے اس پر آنے سے پہلے ذرا سن لیں کہ ندیم افضل چند نے بات کیا کیا اپنے مخصوص سٹائل میں. ندیم افضل چند نے جو اس پہ تبصرہ کیا وہ ذرا سن لیں. ایک میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے. یہ حقیقت ہے. بالکل انہوں نے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے جی، نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے. یہ حقیقت ہے. کیونکہ جب ہم جاتے تھے دیہاتی لوگوں میں، وہ گندم کا فصل ہمیں دکھاتے تھے کہ جاؤ ہمارے گھر میں 1900 میں میری گندم بیک رہی ہے تو آپ جواب دے ہو. ہم کہتے تھے ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں، ہم حکومت میں نہیں. کہتے نہیں، آپ بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ، یہاں تو ان کے خلاف بولیں یا ان کے حق میں بولیں. ہماری اندر ایک کنفیوژن تھی لوکل لیول پہ، کیونکہ ہم نے سسٹم کو بھی بچانا ہے. سسٹم کو بچانے کی کنفیوژن، ہمارے بیانیے کی کنفیوژن. کیونکہ نون لیگ کا جو نون لیگ کا سلام بھی لیتا ہے، پبلک اس کو ووٹ نہیں دیتی. ہم نے تو ان کو حکومت بنا کے دی ہے، ان کا وزیر اعظم بنایا ہے. اور جو آج باتیں کرتے ہیں، جو وزیر ہے وہ بھی ہمارے ووٹوں سے ہیں، جو ہمیں تانے دیتے ہیں. یقیناً عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے، لیکن پنجابی چ کہندے نال چنگیاں دے لڑ لگے میری جوڑی چ پھل پے، پیڑیاں دے لڑ لگے اگلے بھی ڈول گئے. ہم نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو یقین جانیے لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے. یہ حقیقت ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ون آف دی رولنگ پارٹیز جس کے ووٹوں پر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، اس کا سیکٹری اطلاعات یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں بیانیے کی کنفیوژن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو جس سے نون لیگ جو ہے وہ کر لے تو اس سے پبلک اسے ووٹ ہی نہیں دیتی، جیسے نون لیگ سلام کر لے. یہ اگر ندیم افضل چند کہہ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں. اصل میں معاملہ دیکھیں، اس سارے معاملے پہ تمام جذبات اور ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ کے اب ایلیگیشنز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بڑا کھلے عام کہہ رہی ہے کہ نہ ہم جیتے نہ نون لیگ. پیپلز پارٹی کا شکوہ مختلف ہے. وہ تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن جیت گئی، صحیح، اور ووٹ لوگوں نے تحریک انصاف کو دیا. اب یہ الزامات ہیں. الزامات کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ریمیڈی کیا ہے؟ جمہوریت ہے. اگر جمہوریت چلانی ہے اور اگر جمہوریت کو قائم رکھنا ہے اور اگر یہ بہترین نظام ہے اور یہی گورننس کا بیسٹ سسٹم ہے، اس ماڈل کو آپ نے چلانا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو پھر کہاں لے کر جانا ہے اس کو؟ ریڈریسل تو ہوگا نا. تو 8 فروری 2024 کو نہیں تھی دھاندلی کی شکایات؟ 8 فروری 2024 کو نہیں کہا تھا کہ فارم 45 کے اوپر نتیجہ اور ہے، فارم 47 پر نتیجہ اور ہے؟ ٹریبونلز میں چلے گئے. وہ کہاں گئے ٹریبونلز؟ جن ٹریبونلز کے ججز نے کہا کہ جناب آپ فارم 45 لے آئیں، اپنا بیسٹ ایویڈنس لے آئیں، ان کو کہا کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے. صحیح. کسی کے گھر والے بچوں کے پاسپورٹ، ان کے سفری دستاویزات، ان کے شناختی کارڈ، ان کے کوائف، وہ کیمرے کو فلاں، یہ شروع ہو گیا. 26ویں آئینی ترمیم، پیکا ایکٹ، فلاں پابندی، ٹویٹر بند، وہ سارا کس لیے ہوا تھا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ PP-52 کے جو الزامات ہیں، دے آر الزامات، جب تک میں کوئی ٹریبونل تو نہیں ہوں نا، میں کوئی اس وقت انویسٹیگیٹنگ آفیسر تو نہیں ہوں، ہمارے پاس سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں جماعت یہ کہہ رہی ہے. جب ایز اے جرنلسٹ آپ نے اس کو پرکھنا ہے تو آپ کے لیے سب سے حیران کن اور اچنبے کی بات یہ ہے کہ ایک اور حکمران جماعت اٹھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اس میں تو بھائی وہ تو ہوتا ہے نا کہ ڈالڈا نے کچھ اور ہی ملایا گیا، کچھ اور ملا کے یہ نتیجہ بنایا گیا. اس میں سب سے جسے کہتے ہیں کہ ڈینجرس ٹرینڈ کی بات ہے وہ کیا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری جی اس وقت اس حکومت کے ایلچی کے طور پہ ریاست کا مقدمہ لڑنے کے لیے گئے، امریکہ گئے ہوئے. وہ بتانے گئے کہ نریندر مودی ایسا ہے، جنگی جنون ہے، پاکستان کا پانی، پاکستان کے اوپر حملہ آور، یہ سب کچھ کرنے گئے. وہ بھی
بالکل ہینڈز ان ہینڈ موجودہ حکومت کے ساتھ. آصف علی زرداری کس سے ملاقات ہوئی ہے ان کی؟ آج گورنر پنجاب سے، گورنر پنجاب، اسپیکر پنجاب، سوری اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملک احمد خان سے. ملک احمد خان سے. انہی کے اوپر الزام، انہی کی جماعت کے اوپر الزام ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا. اور فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی کی ندیم افضل چند صاحب کے ساتھ کیسا ہمارا تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ظاہر ہے کہ اس حوالے سے، صحافتی حوالے سے اس کو بھی ذرا آپ سائڈ پہ رکھ دیں. ندیم افضل چند صاحب کی جو پیپلز پارٹی ہے اس وقت، وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ 70s اور 80s کی فلمیں آیا کرتی تھیں، اس میں جو ایک کیریکٹر ہوتا تھا مووی میں، وہ گرتا تھا، اس کو چوٹ لگتی تھی اور اس کی یادداشت چلی جاتی تھی. تو یہ ابھی اس فیز میں ہے جہاں پہلی چوٹ لگی ہے، یادداشت جا چکی ہے کہ آئین کیا ہوتا ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے، دھاندلی کیا ہوتی ہے، جمہوری ضابطے کیا ہوتے ہیں، قانون کیا ہوتا ہے. آئین تو یہ بھی کہتا تھا کہ پنجاب میں آپ الیکشن کروا دیں. آپ نے سب سے بڑھ کے دفاع کیا کہ اگر پنجاب میں اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد، خیبر پختونخوا میں اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد خبردار انتخابات نہ کروانا، ورنہ آئندہ انتخابات کا کیا ہوگا. آپ ڈیفینڈ کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے آپ کی، کیونکہ یادداشت اس وقت بھی ہوگا. یہ اس میں جو ستم ظریفی کی بات ہے کہ جب نیا انتخابات، جب بھی اس کا بغل بجے گا تو پھر دوبارہ چوٹ لگے گی اس کیریکٹر کو، دوبارہ پتھر سے ٹکرائے گا اور آگے کہے گا میری یادداشت واپس آ گئی ہے. پھر شیر کو تیر جو ہے تیر ایسے اٹھائیں گے بلاول بھٹو زرداری، جلسوں میں جائیں گے، وہ کہیں گے کہ مجھے ووٹ دیں، کبھی کسی خاتون کے اوپر کوئی جیل میں نہیں ہوگی، کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا، کوئی سیاسی مقدمہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ ہم مجبور ہیں، ہم مل کے بجٹ بنا رہے ہیں اور بجٹ کو پاس بھی. ابھی آپ دیکھیں ٹرینڈ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا پرابلم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نون لیگ جیت گئی ہے، ان کا یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہرا دیا گیا، وہ یہ مقدمہ نہیں لڑ رہے. صحیح. اگر آپ کو واقعاً کسی جمہوریت کی، عوام کے ووٹوں کی پرواہ ہے تو آپ کی پریس کانفرنس اور آپ کا مقدمہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے، جو ہمارے پاس نتائج، ہمارے بھی کینڈیڈیٹ موجود تھا، بلاول کینڈیڈیٹ نہیں تھے، بلاول نے حلقہ N127 سے الیکشن لڑا تھا عطا تارڑ کے مقابلے میں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جس حلقے میں الیکشن لڑ رہا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن پہ بھی ان کا پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے کسی بھی ایک پولنگ اسٹیشن کا اصلی فارم 45 ان کے پاس نہیں ہوگا؟ مسٹ ہوگا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر پیپلز پارٹی کو جمہوریت کی، عوام کے ووٹوں کی اتنی پرواہ ہے تو صرف حلقہ N127 لاہور کے 8 فروری 2024 کے انتخابی مارکے کے اصلی فارم 45 جو ان کے پاس ہے، پی ٹی آئی والوں کو تو جھوٹا قرار دے دیا گیا، وہ آپ سامنے رکھ دیں اور آپ کہیں کہ پی ٹی آئی بکواس کرتی ہے، عطا تارڑ جیتا ہے. صحیح. اگر یہ ثابت ہوتا ہے اس سے ہم منہ پہ مارے، ان کا منہ بند کر دیں. یاسمین راشد والا حلقہ نہ کھولے، آپ کے پاس کینڈیڈیٹ، آپ کا چیئرمین تھا، ہر پولنگ اسٹیشن پہ آپ کا پولنگ ایجنٹ موجود تھا، آپ کے پاس فارم 45 موجود ہیں، تو آپ نے کیا بتایا پاکستان کے عوام کو کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جس کو ووٹ ملا وہ جیتے، پیپلز پارٹی کا یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ہم جیتے. پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے، جو گورنر پنجاب کی بات سنیں، آپ شیلا رضا صاحبہ کی بات سنیں، ندیم افضل چند کی بات سنیں، ان قمر زمان کائرہ کی فار دیٹ میٹر، پیپلز پارٹی کے تمام لوگوں کی بات سنیں. وہ آتے ہیں آگے پریس کانفرنس کرتے ہیں، قادر مندو خیل صاحب پروگرامز میں آتے ہیں، آ کے بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہارے تو ہم ہیں، لیکن ہمیں اپنی ہار ایسی چاہیے کہ جس میں ہمارے ووٹ اس سے زیادہ ہوں، ہمیں زیادہ ووٹوں سے ہارتا ہوا، ہمیں زیادہ ووٹوں سے ہارتا ہوا دکھایا جائے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے، اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ان پنجاب، کچھ کانسٹیٹوئنسیز کے علاوہ. اور یہاں پر ان نتائج در نتائج، یہاں پر پارٹی کا چیئرمین 16-17 ہزار ووٹ لے رہا ہے. لاہور میں بڑی کیمپینیں، جلسے، کارنر میٹنگز، تمام اپنے ایکس پارلیمنٹیرینز کو اٹھا کے اس حلقے میں بھیجا ہے کیمپین کرنے کے لیے، ڈور ٹو ڈور. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، پھر
وہ ساؤتھ پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں، نارتھ پنجاب میں، ایسٹ پنجاب میں، ویسٹ پنجاب میں کہیں کوئی ہوگا جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرے گا؟ ناممکن ہو گیا. وہ کہیں گے بھائی یہ تو چلتی پھرتی 302 ہے. مطلب آپ نے اگر عازم سفر ہونا ہے لاہور سے اسلام آباد سے لاہور جانا ہے آپ کسی بس کا انتخاب کیا سوچ کے کریں گے؟ پیسے ہوں آپ کے پاس جی جو بہتر سروس پرووائڈ کیونکہ الیکشن جو لڑتا جائے گی. ہاں کوئی اے سی چل رہا ہو، کوئی سیٹ آرام دہ ہو، کوئی ڈرائیور جو ہے وہ نشئی نہ ہو کہ گاڑی کہیں لے جائے، کوئی شراب کے نشے میں دو بندہ ڈرائیو نہ کر رہا ہو، کوئی بندہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جس راستے سے جانا ہے شارٹیسٹ پاسبل روٹ سے جا رہا ہو تاکہ مجھے لاہور محفوظ وقت پر پہنچا دے، بجائے اس کے کہ وہ راستے میں کہے کہ میں جنگ سے فلاں سے دوست سے مل کے تو میں چھوڑ دوں گا. تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ کم از کم ہمیں ایک پریزنٹیبل بس کے طور پہ تو رکھو کہ جہاں پر کوئی سوار ہونے والا ہو. صحیح. ان کا مقدمہ یہ قطن بھی نہیں ہے. اگر ایسا مقدمہ ہوتا، ابھی آپ اس کے نتائج دیکھیں، 78,702 ووٹ حنا ارشد وڑائچ صاحبہ، انہوں نے تو ریکارڈ توڑ دیا، انہوں نے تو اپنے والد صاحب سے بھی زیادہ ووٹ لے لیے. پھر اس کے بعد فاخر نشاد گھمن، ان کے 39,000، یعنی کہ تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ جس کو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے، وہ اس سے نصف موجود ہے. اور ریجیکٹڈ بیلٹس، یعنی کیسے کیسے شعبے ہوتے ہیں، یہاں پر ریجیکٹڈ بیلٹ ہے 2,259. آپ اندازہ لگائیں گے، ہم نے تو یہ شعبہ بھی دیکھا ہے کہ ملتان کے ایک حلقے میں 16,000 ریجیکٹ ہو گئے. اور نتیجہ پھر آپ کو بولتا ہوا کاؤنٹنگ میں بھی ووٹ جو ہے لودھرا والا وہ جناب عبدالرحمان کانجو صاحب، اور پھر وہ اسے سپریم کورٹ نے اور کہاں سے. دیکھیں آپ کو ایک بات پتہ چلی ہے اس کے جواب میں کہ پاکستان میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، دھاندلی کے اسکیل اوپر نیچے ہونا، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ایک حصہ ہے. لیکن جو اسکیل ہے نا، اسکیل وہ جس انپریسیڈنٹڈ لیول پر چلا گیا ہے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کا فیس، اور ادروائز جب آپ کو لیفٹ رائٹ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس کو دیکھنا ہے ایز فیوچر پرائم منسٹر آف دس کنٹری، وہ مسلم لیگ نواز کی اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ. اس تمام گفتگو کو جو ندیم افضل چند نے کہا، جو انہوں نے ان کی پارٹی کی حالت بتائی، جو 1900 روپے گندم کا معاملہ، ہماری بات ہوتی ہے بھائی. ابھی پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے کہ میں لیا گیا ہوا جی، وہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی سے فارمرز ہیں، کسان ہیں، ون وے اور دی ادر اس بزنس سے ریلیٹڈ ہے. وہاں پر کیا ہے مطلب، یا آپ کچھ اگاتے ہیں یا اگانے کا سامان بیچتے ہیں. بالکل ایسے ہی. دیگر کاروبار بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بیسیکلی زیادہ تو معاملہ جو ہے وہ کاشتکاری سے جڑا ہوا ہے، ایگریکلچر سے جڑا ہوا ہے. وہ سارے لوگ یہی اپنا نوحہ، اپنا مرثیہ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا. لیکن مریم نواز صاحبہ جو اس جمہوریت کا فیس ہیں، موجودہ جمہوریت کا، انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے وہ تبصرہ ہے کہ جناب عوام خدمت کرنے والوں کو پہچان چکے. مریم نواز کا سیالکوٹ کے ضمنی انتخابات میں کامیابی پر پیغام. پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 52 سیالکوٹ کے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا. پی پی 52 سیالکوٹ کے ضمنی انتخابات میں تمام 185 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی فلاں یہ نتیجہ آیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ پی پی 52 ضمنی انتخابات میں کامیابی پر حنا ارشد وڑائچ کو مبارکباد. شکر الحمدللہ، اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی. یہ ہے جناب اس پہ مریم نواز صاحبہ کا تبصرہ. تو باقی تو چیزیں اسی طرح کم و بیش چلتی رہیں گی، لیکن ہم نے یہ ضرور سیکھ لیا اب اس ایک نئے مارکے سے. دیکھیں کہیں نہ کہیں جب آپ ڈگ ڈیپ ڈاؤن انٹو تھنگس سیڈ کہ قبولیت سب کچھ نہیں ہوتی، مقبولیت سب کچھ نہیں ہوتی، قبولیت ہونا ضروری ہے. صحیح. تو قبولیت اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا نتیجہ ایسا ہوگا، جس کی قبولیت ہے اس کا نتیجہ ویسا ہوگا. بٹ دیز آر لائک اگین آل ایلیگیشنس. لیکن جب ایلیگیشن کو سپورٹ باقی تمام لوگوں کی مل جاتی ہے تو اس میں پھر ویٹیج تو ظاہر ہے کہ ملتی ہے. آن گراؤنڈ ہمارے بہت سارے دوست ہیں، کچھ پی ٹی وی میں بھی کام کرتے ہیں، تو ان کے اندر نام آپ بتا ہی نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے نا، وہ تو خاص جی بالکل سمبڑیال. تو وہ سمبڑیال والوں سے پوچھے نا، وہ بتاتے ہیں ہمیں قصہ کہ کیا ہوا ہے. صحیح. پھر باقی دیگر جو ہیں لوگ، تو جب خود پارٹیاں الیکشن لڑنے والی آ کے بتا رہی ہیں. لیکن مزے کی بات تب آئے گی، ختم کریں اس ویڈیو کو، مزے کی بات تب ہوگی کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا سر دوبارہ پتھر سے ٹکرائے گا. اگلے الیکشن سے پہلے وہ جلسے سجیں گے
وہ نون لیگ سے راہیں جدا کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ میری یادداشت واپس آ گئی ہے اور یہ تیر ہے جسے ہم نے شیر کا شکار کر، اور گھسیٹنا ہے اور کسی نے پیٹ پھاڑنا ہے اور کسی نے مودی کے یار کا بتانا ہے. جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہوں گی نون لیگ کو تو پھر شاید کوئی ٹکر پانی مل جائے. پیپلز پارٹی پنجاب ہیز لاسٹ بگ ٹائم. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ